अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने में एक इंतहाई अहम जो है हवाले से बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मोहसिनी रिसोर्स सेंटर एक सेकुलर स्पेस है जहाँ पे हम इश्यूज़ रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, जेंडर जस्टिस, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से बात करते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी गैप्स पॉलिसी मेकिंग में हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक लीगल फ्रेमवर्क की, उसके हवाले से हम निशानदही करें। मुख्तलिफ लोकल लेवल के इंसिडेंट्स, मुख्तलिफ रीजनल लेवल के इंसिडेंट्स, मुख्तलिफ जो ग्लोबल लेवल के इंसिडेंट्स हैं उनको कोट करके हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके सामने पॉलिसी रिफॉर्म के लिए आपके सामने आएँ और आपसे बात की जाए, ताकि आप में से जो भी कंसर्न सिटीजन्स हैं वो इसको आगे लेके चलें और पॉलिसी रिफॉर्म्स से हम पाकिस्तान को एक ज़्यादा बेहतर, वेल गवर्नड, एक फंक्शनल जो है स्टेट बनाने में मदद जो है वो करें। तो आज जो मैं जिस हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो है टेनेंसी लॉ के हवाले से। मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद में, पंजाब में इस वक्त टेनेंसी लॉ जो है वो राइज हो चुका हुआ है। अगर आप अपनी इनकम के इजाफे के लिए अपने किसी घर को, पोर्शन को किराए के ऊपर देते हैं, तो बराए मेहरबानी सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने टेनेंट रजिस्ट्रेशन करनी है। और टेनेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट की सहूलत भी है, और आप जो लोकल पुलिस स्टेशन है जो कि आपके इलाके के साथ मुंसलिक है, आपने उस पुलिस स्टेशन में अपने किराएदार के साथ जाना है और आपने अपनी आईडी कार्ड की कॉपी और जो आपकी रेंटल एग्रीमेंट है उसकी कॉपी लेके जानी है। आपने और आपके किराएदार ने अपनी शनाख्त जो है मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर को करवानी है। वो उसी वक्त आपकी जो तस्वीर है वहाँ पे जो उनके पास मौजूद कंप्यूटर फैसिलिटी है उसमें खींचेंगे। वो आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो भी आपका डेटा है, उसको कंप्यूटर में एंटर करेंगे और इस तरह से आप टेनेंट रजिस्टर करवाने में कामयाब हो जाएंगे। जब आप टेनेंट रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इनमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि टेनेंट्स फिर सबलेट नहीं कर सकते, टेनेंट्स जो हैं उस किराएनामे को वायोलेट नहीं कर सकते। अगर ख़ास तौर पे आपका जो किरायानामा है वो रेजिडेंशियल किरायानामा है और आपने बतौर रेजिडेंस उनको इस्तेमाल करने के लिए वो किरायानामा उनके साथ साइन किया है, तो आप फिर महफूज हो जाएंगे। मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ अपना ज़ाती तजर्बा, जो कि मैंने बहुत ही, ये एक तल्ख तजर्बा है मेरे लिए और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे इस तल्ख तजर्बे से सीखें ताकि आप अपने आप को किसी भी किस्म की क्रिमिनल इंटिमिडेशन से, वायोलेशन से बचा सकें। अभी मैंने 4-5 माह पहले एक किराएदार को अपना लोअर पोर्शन दिया, और जब मैंने उनको ये लोअर पोर्शन दिया तो मेरी उनसे ये किरायानामा जो साइन हुआ उसमें ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वो इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो और उनकी वालदा आई थी जिन्होंने उस वक़्त अबाया पहना हुआ था, उनके चेहरे पे भी निकाब था, और जो उनका बेटा आया था उसकी दाढ़ी है। मैं उनका जो ज़ाहरी हुलिया है उसको मैंने देखा तो मुझे यही लगा कि ये सादा से लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, और अगर मैं इनको अपना लोअर पोर्शन दे देती हूँ तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। और क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू रही थी तो इसलिए मैं वैसे भी कंफर्टेबल थी कि जो किरायानामा ड्रॉ करेगा प्रॉपर्टी डीलर वो ज़ाहिर है वो अकॉर्डिंग टू जो भी टेनेंसी लॉ है उसके मुताबिक होगा, तो मुझे कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। मगर 2 या 3 माह के अंदर ही मैंने रियलाइज़ कर लिया कि रात के पिछले पहर में 12 बजे, 12:30 बजे अजीब किस्म के लोग गाड़ियों में, आदमी जो हैं वो आके मेरे घर के बाहर गाड़ियां रुकना शुरू हो गई, और उनमें से जो है वो आदमी मैंने अपने नीचे गार्डन में भी देखे, और मैं सख्त परेशान हुई क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि ये लोग ख़ुद तो शिफ्ट ही नहीं हुए,
اور انہوں نے اس کو ایک گرلز ہاسٹل بنا لیا ہے۔ خیر مجھے نیبرز سے بھی کچھ لوگوں نے واٹس ایپ میسیجز کیے اور مجھے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری جو اسٹریٹ ہے اس کا ماحول تو بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو آپ کچھ کیجئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی سخت پریشان ہوں، اور میں نے ان کو 1 منتھ کا نوٹس دے دیا ہے کہ یہ یہاں سے چلے جائیں۔ 1 مہینہ جب گزرا تو جو پراپرٹی ڈیلر ہے وہ میرے کرایہ دار کے ساتھ میرے پاس آئے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے تو بہت پیسے خرچ ہوئے ہیں نیچے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ ہمیں پیسے دے دیں تو ہم یہ پورشن چھوڑ دیں گے۔ میں نے ان سے کہا آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ کرایہ نامہ جو ہے اس میں ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نیچے اپنے رہنے کے لیے، اپنی آسائش کے لیے اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو اس کے پیسے میں آپ کو دوں گی۔ یہ تو آپ اللیگل بات کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اللیگل بات مت کیجئے، میں قطعاً کوئی ایسی بات انٹرٹین نہیں کروں گی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں 1 مہینے کا وقت اور دے دیں تاکہ ہم اپنے لیے کوئی متبادل پورشن جو ہے وہ تلاش کر لیں۔ میں نے کہا یہ ود ان لیگل باؤنڈز ایک ریزنیبل بات ہے، ٹھیک ہے آپ کر لیجئے۔ جولائی کی 31 کو جو میں نے ان کو ایکسٹرا 1 مہینہ دیا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اس لیے میں 29 کو نیچے گئی اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ 31 کو کتنے بجے خالی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ابھی ڈھونڈا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں اتنی لڑکیاں لے کے۔ میں نے کہا بھئی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر وہ جو صاحب تھے انہوں نے میرے ساتھ بہت بدتمیزی کی، اور جب ان کی بدتمیزی حد سے بڑھی تو پھر میں نے بھی ان کو رسپانس دیا، اور میں نے بھی ان کو کہا کہ آپ آہستہ سے میرے سے بات کریں، اور آپ اتنی بدتمیزی جو ہے اس کی اجازت میں آپ کو نہیں دیتی، آپ میرے سے نہیں کر سکتے۔ اس پہ جب میں غصے سے ان کو بول رہی تھی، جب میں ان کو رسپونڈ کر رہی تھی، انہوں نے میری ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ یہ تو ایک انتہائی میرے لیے انسلٹنگ، انتہائی تکلیف دہ اور ٹرامیٹائزنگ تھا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے میرے کنسنٹ کے بغیر۔ میں جو کہ پچھلے 33 سال سے درس و تدریس میں بھی مصروف ہوں، ہیومن رائٹ ایکٹیویزم میں بھی مصروف ہوں، نیوز پیپرز میں بھی میں نے کام کیا ہوا ہے، اور اپنی طرف سے میں نے اپنے ملک کو جتنی میری استعداد تھی اس کے مطابق میں نے اپنے ملک کو جو ہے وہ ریفارم کرنے کی، اس کو سٹیبلائز کرنے میں جو بھی کنٹریبیوٹ میں کر سکتی ہوں وہ میں نے ابھی تک کیا ہے۔ تو میرے لیے بہت ہی یہ بے عزتی کی بات تھی کہ یہ لڑکا جو ہے جو کہ 31 ایئرز کا ہے، یہ اپنا موبائل فون اٹھا کے اور میری اس طرح سے ویڈیو بنا رہا ہے۔ میرے پاس اس کا پروف ایک پکچر موجود ہے جو میں نے اس وقت اس کی کھینچی اپنی ویڈیو بناتے ہوئے۔ خیر میں نے جو لوکل ایس ایچ او ہے اس کو انفارم کیا، کمپلینٹ کیا، اور میں نے سٹیزن پورٹل کے اوپر بھی کمپلینٹ کیا، اور میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کرمنلی انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ ایس ایچ او صاحب تشریف لائے، انہوں نے میرے سے بات کی، انہوں نے کہا میں اس سے بات کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ 2 یا 3 دن کے بعد اس سے بھی زیادہ پینفل اور اس سے بھی زیادہ ہیرسنگ جو بات ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ جو میرا پیچھے بیک گارڈن ہے جو کہ راستہ ہے ان کا نیچے اترنے کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے درخت ہیں اور یہاں پہ کتنی زیادہ گرینری ہے۔ یہ اس وقت تو خوبصورت لگ رہا ہے بہت، مگر رات کو جس وقت اگر یہاں پہ لائٹس نہ ہوں تو یہ انتہائی خوفناک بھی لگ سکتا ہے، انسان اچھا خاصا گھبرا جاتا ہے، اتنا زیادہ گھوپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میری وائرز کاٹ دی، انہوں نے جو CCTV کیمراز دیواروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان کو ٹیمپر کر کے ان کی پوزیشنز چینج کر دیں تاکہ رات کے وقت جب یہ سیڑھیاں اتریں تو کوئی دیکھ نہ سکے اور کوئی پروف نہ ہو کہ یہاں پہ غلط قسم کے لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ میں نے کیا کرنا تھا ایز اے سٹیزن، میں نے پھر سٹیزن پورٹل کے اوپر کمپلینٹ کی، میں نے پھر ایس ایچ او صاحب کو کال کیا اور میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا، آپ آئیے اور آپ دیکھیں۔ ایس ایچ او اس وقت مصروف تھے، انہوں نے کہا کہ میں محرم کا جو جلوس ہے میں اس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں ایڈیشنل ایس ایچ او آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ میں نے کہا بھیجیے، جو بھی جس کو بھی آپ بھیج سکتے ہیں، پلیز میری مدد جو ہے آپ کریں۔
انہوں نے پھر ایڈیشنل ایس ایچ او کو بھیجا. ایڈیشنل ایس ایچ او آئے, انہوں نے دیکھا تاریں کٹی ہوئی تھیں, کیمرے ٹیمپر ہوئے ہوئے تھے, بلب اترے ہوئے تھے. انہوں نے پھر ان کا جو خانسامہ ہے اور ایک خاتون ہیں جو یہاں پہ ہر وقت ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بات کی اور ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو ہم نے اتار دیے, یہ ہمارے پورشن پہ لگے ہوئے تھے تو ہم نے اتار دیے. میں نے کہا بھئی آپ نہیں اتار سکتے, یہ میں نے لگائے ہوئے ہیں اور میری سیکیورٹی جو ہے وہ اس طرح سے جیپرڈائز ہوتی ہے. گھوپ اندھیرے میں کوئی بھی آ سکتا ہے کہ آج کل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسے ہی انسٹیبل ہے. خیر قصہ مختصر, ایس ایچ او ایڈیشنل ایس ایچ او صاحب جب گئے تو 5 ہی منٹ کے بعد سیڑھیاں دھڑ دھڑ کر کے 2 پولیس آفیسرز آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں 15 پہ کال کی گئی ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کری. میں نے کہا بھائی میں تو آرام سے بیٹھی ہوئی ہوں گھاس کے اوپر اور ابھی ایڈیشنل ایس ایچ او گئے ہیں, یہ میرا فون ہے, آپ ان سے فون پہ بات کر لیجئے, آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا میں کچھ کر رہی ہوں ایسا. خیر ایس ایچ او نے ان کو کہا کہ یہ بوگس 15 کال ہے اور آپ جو ہیں ان کو سعدیہ بخاری کو اس طرح سے تنگ مت کریں, اور آپ جو ان کا خانسامہ ہے اور جو وہ خاتون ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے ڈانٹیں. انہوں نے کہا بی بی ہم آپ کے سامنے تو بات نہیں کریں گے, ہم ان کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, ہم ان کو سرزنش کر دیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, بٹ اٹ کازڈ اے لاٹ آف ہیرسمنٹ ٹو می کہ دھڑ دھڑ کرتی ہوئی 15 کے 2 پولیس آفیسرز جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں. میں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کری تھی, میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, میں کیوں لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کروں, وہ بھی جہاں پہ میں رہتی ہوں. خیر وہ بوگس 15 پہ کال ہو گئی, میں نے پھر سٹیزن پورٹل پہ لکھا, میں نے پھر جا کے ایس ایچ او صاحب کو انفارم کیا اور وہ تو خیر ڈائریکٹلی میں نے اسی وقت 15 کے جو آفیسرز ہیں انہی سے کال کروا دی تھی. اس کے 2 دن کے بعد ایک انتہائی عجیب سے مشکوک سے شخص جو ہیں وہ آ کے جو یہ نچلا پورشن ہے اس کا جو گیٹ ہے اس کے پاس درختوں میں کھڑے ہو گئے. میرے چوکیدار نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور آپ کون ہیں اور آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا میں تو ماموں ہوں جو نیچے کرایہ دار ہے اس کا. میں نے کہا بھئی وہ یہاں نہیں رہتے, یہاں پہ تو انہوں نے ایک ہاسٹل سا بنا دیا ہے لڑکیوں کا, اور میڈم نے تو ان کو نوٹس بھی دے دیا ہے, اور میڈم اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ خالی کریں, میں نے آپ کو رہنے کے لیے گھر دیا تھا, میں نے آپ کو ہاسٹل بنانے کے لیے نہیں دیا تھا, تو یہاں نیچے ان کی فیملی نہیں رہ رہی, تو آپ یہاں سے جائیں. وہ تو صاحب بڑے غصے میں آ گئے, گالیاں نکالنے لگ گئے, آلموسٹ دست گریباں وہ ہو گئے میرے چوکیدار کے ساتھ. اب پھر میں نے 15 کو تو نہیں, میں نے پھر لوکل جو تھانہ ہے I-9 کا تھانہ ہمیں لگتا ہے, میں نے کیونکہ میں I-8 میں رہتی ہوں, میں نے پھر ایس ایچ او صاحب جو ہیں عاصم ضیاء ان کو میں نے کال کیا اور میں نے ان کو کہا کہ عاصم صاحب اس طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ ہمیں ہیرس کر رہا ہے اور ہم اس طرح سے آدمیوں کو نہیں آنے جانے دے سکتے کیونکہ یہ ہمارے گھر کی 4 دیواری ہے اور ہم اس طرح اپنے گیٹوں کے آگے اور اس طرح یہ ہم نہیں کر سکتے. اگر خدا نخواستہ کوئی نیچے کرائم ہو جائے جہاں پہ کالج گوئنگ گرلز ہیں, اور مجھے تو شکلوں سے بھی وہ سمپل ہی لگ رہی ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کرمنلز ہیں ٹیررسٹ ہیں میں نہیں جانتی, مگر میں اس طرح کی کوئی بات کلیم نہیں کر سکتی بغیر پروف کے. تو میں نے یہی کہا کہ آپ پلیز آ کے ان کی ٹیننٹ رجسٹریشن تو کیجئے, کیونکہ مجھے تب تک میں نے ایک وکیل سے رابطہ کر لیا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سب سے پہلے ان کی ٹیننٹ رجسٹریشن کریں. انہوں نے کہا بھی ہم تو ٹیننٹ رجسٹریشن کریں گے ہی نہیں, ہم تو شہر میں ہی نہیں ہیں, ہم تو اسلام آباد میں ہی نہیں ہیں, ہم ہوں گے تو ہم کروا دیں گے. آخر کار پھر مجھے FIR کی طرف جانا پڑا ہے اور میں نے اب اپلائی کر دیا ہے کہ میرے یہ جو کرمنل انٹیمیڈیشن ہے, یہ جو ہیرسمنٹ ہے, یہ جو بھی کچھ میرے گھر کے لوور پورشن میں ہو رہا ہے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتی. پلیز سب سے پہلے پولیس خود آئے اور وہ ٹیننٹ رجسٹریشن کرے, اور وہ خود آئے اور وہ یہ پتہ کرے کہ نیچے کون رہ رہا ہے, کیونکہ میں اس قسم کی تکلیف, اس قسم کا سٹریس, اس قسم کی لالسنس جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتی. مجھے ہیرس کیا جا رہا ہے, پلیز میری مدد کریں.
یہ اپلیکیشن پھر میں نے سبمٹ کی ہے آئی جی پولیس اسلام آباد کو، کمشنر اسلام آباد کو، اور میں نے ایس ایس پی آپریشنز، ڈی آئی جی آپریشنز کو بھی سبمٹ کی ہے، اور ایس ایچ او کو بھی سبمٹ کی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ مجھے یہ اس وقت ہیرسمنٹ کا سامنا ہے، حالانکہ میں تو پھر بھی لکھ سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، بول سکتی ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اگر میری جگہ اس وقت کوئی اور ہو جو کہ نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو تو اس کا کیا حال ہوگا۔ شاید اس کو ابھی تک قتل ہی کر دیا ہوتا اس کے کرایہ دار نے۔ یہ تو میں ہوں تو یہ پریشر جو ہے میں ابھی تک فی الحال تو میں نے وتھ اسٹینڈ کیا ہوا ہے، اس کو فیس بھی کر رہی ہوں۔ تو میری آپ سب سے التجا ہے کہ جس وقت آپ کرایہ دار رکھیں تو آپ پلیز ان کی پولیس ویریفیکیشن ضرور کرائیں، ان کی ٹیننٹ رجسٹریشن ضرور کرائیں، کیونکہ ورنہ جس طرح آئی ایم ان اے تھک سوپ رائٹ ناؤ، اور جس طرح سے میں یہ ہیرسمنٹ فیس کر رہی ہوں کہ میں بالکل اپنے گھر کے اندر کنفائنڈ ہوں، میں نیچے گارڈن میں جاتے ہوئے بھی خوف زدہ ہوں کہ بھی میں جاؤں گی تو پتہ نہیں بوگس ایک اور 15 میں یہ کال کر دیں گے، لائٹیں ریموو کر دیں گے، کیمرے ٹیمپر کر دیں گے، تاریں کاٹ دیں گے، کوئی غیر آدمی بھیج دیں گے جو کہ آ کے یہاں مجھے دھمکائیں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہے اس وقت، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز 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 جس وقت آپ کوئی ٹیننٹ رکھیں تو فوراً اس کی رجسٹریشن پولیس میں کرائیں، تاکہ جیسے اس وقت میرا واسطہ ایک کرمنل کے ساتھ ہے، اس طرح کی تکلیف سے آپ بچ جائیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ پاکستان زندہ باد۔